बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस ख़बर के दो रुख हैं। एक रुख वो है जो कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और दूसरा रुख उस ख़बर का वो है जो अमली मैदान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के जवान दहशतगर्दों पर क़यामत बनकर टूट पड़े हैं। इस प्रोग्राम में नाज़रीन, जो दहशतगर्दों की जानिब से मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर जो हमला किया गया, अटैक किया गया, इस अफसोसनाक वाक़े से जुड़े जो हक़ाइक़ हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हक़ाइक़ आप नाज़रीन को बताने के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वाक़ये को लेके, इस इंसिडेंट को लेके, उसके पीछे छुपे अनासर कौन से हैं, ये भी आप देखने वालों को बताएंगे। लेकिन इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे उस ख़बर की डिटेल पर जिसका थंबनेल पे कोई ज़िक्र नहीं है। पिछले दिनों नाज़रीन, कराची से एक ख़बर सामने आई कि कराची पुलिस ने मंशियात फ़रोश खातून अनमोल पिंकी को गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये जो खातून है अनमोल पिंकी, जिसकी एक वीडियो मीडिया पे चली जिसमें देखा गया कि वो जो कोकेन क्वीन है उसे सिंध पुलिस की तरफ से, कराची पुलिस की तरफ से बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश करने के लिए लाया गया। लेकिन जब वो वीडियो चली नेशनल मीडिया पे तो उसके बाद केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया। केस से जुड़ी नई नई कहानियाँ सामने आने लगी, लेकिन फिर ये मामला पीछे चला गया। अनमोल पिंकी, उससे जुड़ी जो ख़बरें थी ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन फिर ये ख़बर जो है दूसरी बड़ी ख़बरों के नीचे दब गई। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि अनमोल पिंकी के ख़िलाफ़ 6 मुकदमात में, अब इस खातून के ख़िलाफ़ 2020 के मुकदमात हैं, 2021 के मुकदमात हैं, 2022 के मुकदमात हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है, अदालत का जो फ़ैसला सामने आया है कि पुलिस की तरफ से मुतलका पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी की जानिब से खातून के ख़िलाफ़ जो चालान है वो अदालत में जमा करवाया गया। चालान के साथ साथ खातून अनमोल पिंकी के ख़िलाफ़ जिन गवाहों ने अपना बयान कलमबंद करवाया है, यानी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं, उसकी डिटेल भी चालान में अदालत के सामने रखी गई, जिस पर अदालत ने ऑर्डर ये पास किया है कि चालान और गवाहों के कलमबंद किए गए जो बयानात हैं इनकी नकूल खातून मुल्ज़मा को फराहम की जाए। तो अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए जो जेल का अमला है उनकी तरफ से ये सारा रिकॉर्ड, जो चालान है, जो गवाहों के कलमबंद किए गए बयानात हैं, उसकी नकूल जो है खातून अनमोल पिंकी को फराहम कर दी गई है। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि 2 हफ्तों के लिए आज की कार्रवाई तो मुलतवी की जा रही है, लेकिन 25 जुलाई को खातून मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म पढ़ी जाएगी। खातून मुल्ज़मा को चार्जशीट किया जाएगा। यानी इस अदालती फ़ैसले के बाद जब 25 जुलाई की तारीख़ आएगी और अनमोल पिंकी को चार्जशीट किया जाएगा, उनकी इंडाइटमेंट की जाएगी, तो उसके आगे बाकायदा तौर पे ख़ातून के ख़िलाफ़ जो है मंशियात फ़रोशी का लगे जो इल्ज़ामात हैं उसका ट्रायल जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। एक तो नाज़रीन ख़बर ये है, डेवलपमेंट ये है जिसकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। अब बात कर लेते हैं जो मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ है। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े में जो कुछ हुआ वो तो मैं आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पे मन घड़त और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और ये प्रोपेगेंडा, ये कैंपेन जो है सियासी मफादात रखने वाले अनासर की तरफ से किया जा रहा है। अब हक़ाइक़ क्या हैं, हकीकत क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि 6 जुलाई को जो मंगी डैम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 35
سیکیورٹی اہلکار موجود تھے جس میں ایک ڈی ایس پی بھی تھے، اور 11 بجے اس پولیس اسٹیشن سے کافی دور جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے، یعنی فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ لیکن یہ فائرنگ کا انسیڈنٹ 6 جولائی کو دن 11 بجے ہونے سے پہلے جو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے سیکیورٹی الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ دہشت گردوں کی طرف سے، فتنۃ الہندوستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھیں کہ خضدار میں سیکیورٹی الرٹ تھا، اور خضدار میں دہشت گردوں کی جانب سے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، لیکن چونکہ الرٹ موجود تھا تو جو سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے ان کی طرف سے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا، اور 8 جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ سیکیورٹی الرٹ موجود تھا کہ دہشت گرد جو ہے کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، دہشت گردی کا جو ہے وہ کوئی انسیڈنٹ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیکیورٹی جو الرٹ ہوتا ہے اس میں ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہوتی، مخبر کی خبر ہوتی ہے کہ ایسی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس سے رپورٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ الرٹ جاری کر دیتے ہیں۔ تو 11 بجے جو منگی ڈیم پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر 35 پولیس اہلکار موجود تھے، جس سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایف سی کی ایک اور چوکی بھی موجود تھی جہاں پر 20 ایف سی کے اہلکار بھی موجود تھے۔ جب دن 11 بجے 6 جولائی کو دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے تو جو کمانڈر ہیں چوکی کے ان کو مطلع کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو نفری موجود ہے سیکیورٹی الرٹ کے بعد، کیونکہ اس چوکی پر مزید یعنی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی، مزید گولہ بارود اور ساز و سامان اسلحہ بھی جو ہے وہ چوکی پہ فراہم کیا گیا تھا۔ اب جو فائرنگ 11 بجے ہوتی ہے اس کا دہشت گردوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس کے پاس چوکی پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس جو اسلحہ ہے اسے کم کیا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ بھی ہماری فائرنگ کا جواب دیں۔ تو چوکی کمانڈر کی طرف سے کہا گیا کہ جتنے بھی اہلکار اس وقت موجود ہیں وہ کافی ہیں ان ایلیمنٹ سے نپٹنے کے لیے، لیکن کمانڈر جو تھے چوکی کے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر اور ایف سی کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے طور پہ 35 پولیس اہلکاروں کا جو ہے وہ تازہ دم جو دستہ ہے، جو کمک ہے، وہ بھجوائی گئی تاکہ جو فائرنگ کی جاری ہے منگی ڈیم پولیس چوکی پہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو تو اضافی نفری وہاں پہ بھجوائی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نفری روانہ ہوتی ہے تو ایف سی کی طرف سے اس 35 اہلکاروں پر مشتمل جو نیا دستہ، تازہ دم دستہ بھجوایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی فضائی نگرانی کے لیے ایف سی کی طرف سے ہیلی کاپٹر بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن شام کو غروب آفتاب سے پہلے جب یہ کمک وہاں پہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو دہشت گردوں کی طرف سے اس نئے آنے والے دستے پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی جاتی ہے، اس پر اٹیک کر دیا جاتا ہے، جس پر ایف سی کی طرف سے مارٹر گولوں اور ڈرون کے ذریعے ان دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو کرونالوجی ہے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی غروب آفتاب کے بعد، تو دہشت گرد جو صبح سے فائرنگ کر رہے تھے منگی ڈیم چوکی پہ، چوکی نمبر 3 پر، ان کی طرف سے براہ راست جو ہے وہ چوکی پر فائرنگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے، یعنی دھاوا مکمل طور پہ دہشت گرد اس چوکی پہ بول دیتے ہیں۔ جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو تازہ دم دستے کے جو نئی کمک آئی ہوتی ہے اس کے اہلکار اور اس کے ساتھ جو دیگر جو چوکی کے اوپر موجود اہلکار تھے وہ دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیتے ہیں، بھرپور ان کی جانب سے مذمت کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں 15 دہشت گرد جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کا یعنی ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے کہ 9 اہلکار شہید ہوتے ہیں، 3 زخمی ہوتے ہیں جنہیں
محفوظ مقام پر منتقل کیا جاتا ہے، لیکن فائرنگ کے اس تبادلے میں جو منگی ڈیم چوکی کے پاس جو اسلحہ بارود تھا یا جو گولہ بارود تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب گولہ بارود ختم ہوتا ہے تو چوکی کے اندر جو ہے وہ 28 سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو 28 اہلکار ہیں جس پر دہشت گردوں نے براہ راست حملہ کیا تھا، چوکی کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں 2 گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو جو چوکی انچارج ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، وہ اپنے گروپ کے ساتھ اس چوکی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو دوسرا گروپ ہے جس میں 18 سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں جب نکلتا ہے تو ان کا جو ٹکراؤ ہے وہ دہشت گردوں سے ہو جاتا ہے، اور دہشت گرد ان کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیتے ہیں۔ اب جو ہماری تئیں رپورٹ پہنچی ہے، دیکھیں افواج پاکستان کا یہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، چاہے فتنۃ الخارج ہے، چاہے فتنۃ الہندوستان ہے، یا ان سے جڑے دہشت گردی کے دیگر ایلیمنٹس ہیں، دیگر آؤٹ فٹ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دنیا کے کسی مذہب میں بھی اس قسم کی کارروائیوں کی، دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ریاست کا فیصلہ ہے اصولی طور پہ کہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کا نہ کمپرومائز ہوگا، ریاست نہ ان کے خلاف جھکے گی، بلکہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیے جائیں گے اور انہیں جہنم واصل کیا جائے گا، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب جب اسلحہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے ایک گروپ نکل جاتا ہے، ایک کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے رپورٹس کے مطابق، تو اس کے بعد جو جس علاقے میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے افسوسناک، کیونکہ یہ بھی حقائق ہیں کہ حملہ ہوا، جانی نقصان ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے جرأت اور جوان مردی سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کیا۔ اب یہاں پہ جہاں پہ جس علاقے میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا جغرافیہ یہ ہے کہ بلند بالا پہاڑ ہیں اور گہری کھائیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، تو جب وہاں سے جو 300 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پر افواج پاکستان نے، ایف سی نے کامبنگ آپریشن جاری کیا، وہاں پر بہت سارے مسائل بھی تھے، لیکن وہ سرچ اور جو کامبنگ آپریشن ہے، جو کہ افواج پاکستان کا اصولی فیصلہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے کوئی کنسیشن نہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، جہاں کوئی دہشت گرد نظر آئے وہ واجب القتل ہے۔ تو کامبنگ آپریشن میں اب تک ناظرین اگر ہم آپریشن شبان کی بات کریں تو 43 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 43 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں، اور جو خضدار میں آج دہشت گردوں نے سیکیورٹی چوکی کو نشانہ بنا ہے، وہاں پر جو 8 مارے گئے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن پچھلے 5 روز سے جو سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں، ان آپریشن کے نتیجے میں اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو 75 دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جوان سیکیورٹی اہلکار جو ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، ملک میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کی جو قوم ہے ان قربانیوں کو فخر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ باقی جو اس انسیڈنٹ کو لے کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ناظرین کمپین چلانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے جو عناصر ہیں، یہ اپنے سیاسی مفادات رکھتے ہیں، اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ وہ ہر کام کرتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو یا سیکیورٹی جو جوان ہیں ان کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو، لیکن یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان میں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو جنگیں ہیں، دہشت گردی کے خلاف بھی ہماری یہ جنگ ہے جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جنگیں میڈیا پر بیانات سے نہیں جیتی جاتی،
جنگیں جو ہیں ایمان یعنی جذبے سے جیتی جاتی ہیں، اتحاد یعنی یونٹی سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں جو ہیں ڈسپلن یعنی نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں ایمان آپ کا پختہ نہیں ہے، اگر آپ میں اتحاد نہیں ہے، آپ میں ڈسپلن نہیں ہے، یا ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ لیکن پاکستان کی افواج کے بارے میں پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ اس میں اتحاد بھی ہے، ان میں ایمان کا جذبہ بھی ہے، اور فوج پاکستان میں ڈسپلن بھی ہے۔ تو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو ریاست کا ایکچولی فیصلہ ہے، تو یہ جنگ جاری ہے، اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردوں پر جو ہے وہ قیامت بن کے ٹوٹ پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ افواج پاکستان کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور دہشت گردی کے ناسور سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔